હેલો અસલામ વાલેકુમ નમસ્તે સત શ્રી અકાલ કેમ છો કેડો હાલે कसकाय કેમ नाचो एंड वेलकम टू दी नवाब नुमान जनवासी यूट्यूब चैनल। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और साथ कमेंट बॉक्स में जाके अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ वो है एक ऐसे शख्स का वाकया, एक ऐसे शख्स की स्टोरी जिसे सुनने के बाद आप उससे कुछ सबक हासिल कर सकते हैं। अब वो क्या है, मैं शुरू में हिंट दूंगा। वो बात है सिर्फ और सिर्फ 15,000 की, और 15,000 से वो बात 20,000 पे पहुंची, 20,000 से फिर वो बात 15,000 पे आई। अब ये काफ़ी पुरानी स्टोरी है। तो एक दफ्तर में एक इंसान काम करता था। एक ऑफिस था, दफ्तर था, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। वहाँ पर आकर वो अपनी जॉब का परफॉर्मेंस देता था। लेकिन अब मैं आपको बताऊं हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या अंदाज था उस इंसान का। अब उस इंसान के साथ जो कुछ हो रहा था वो दूसरों को नहीं पता था, इन दी एंड पता चला। अब वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले मैं आपको कुरान करीम की एक आयत बता देना चाहता हूँ जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये इरशाद फरमाया है कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वज़कुरूनी वला तकफुरून, कि आप हमेशा मेरा जिक्र किया करो, मैं भी तुम्हारा जिक्र किया करूँगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप मुझे याद करोगे, मेरी बातें करोगे, तो मैं भी फरिश्तों में बैठ के तुम्हारा जिक्र करूँगा, तुम्हारी बातें करूँगा, तुम्हें याद किया करूँगा। उसके बाद रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि वशकुरूली वला तकफुरून, और हमेशा मेरा शुक्रिया अदा करना है, मेरी नाकदरी नहीं करनी, मेरी जी नेमतों की नाशुक्री नहीं करनी, और मेरी जितनी भी नेमतें हैं कुफरान नेमत कभी भी नहीं करना। ठीक है। और इसके बाद मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान बता दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि इंसान के पास जितना है, जैसे है, थोड़ा है, ज्यादा है, उस पर इत्तिफाक करे, रब्बुल आलमीन उसी में बरकत डाल देगा। और जो शख्स जितना जिसके पास होता है वो उस पर इक्तिफा करता है तो रब्बुल आलमीन उसको और ज्यादा देता है, और उसका दिल जो है रब्बुल आलमीन लोगों से बेपरवाह कर देता है। उसको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, उसको किसी किस्म की परवाह नहीं होती, उसको ज्यादा की हिरस नहीं होती। तो ये चीजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और रब्बुल आलमीन का जो कलाम है, इसमें से मैंने आपको दो बता दी हैं। अब मैं स्टोरी आपके सामने रखता हूँ। वो स्टोरी ये है कि एक इंसान एक दफ्तर में काम करता था। अब उसकी सैलरी जो थी वो ज्यादा से ज्यादा 15,000 थी। वो 15-20 साल से काम कर रहा था वहां पे। अब एक इंसान 15-20 साल से जिस जगह पे काम कर रहा होता है तो उसकी सैलरी इंक्रीज ही नहीं हो रही, और वो इदारा भी ऐसे है कि जो उसको सिर्फ 10-15 साल से या 15-20 साल से उसको 15,000 ही सैलरी दे रहा है। अब उस इंसान की शादी होती है। शादी होने के बाद वो इंसान कुछ सालों तक, यानी कि कुछ सालों के बाद, शादी के कुछ सालों के बाद वो अपने दफ्तर से 4-5 दिन की लीव कर लेता है। अब जब वो लीव करता है तो उसमें से यानी कि सारे लोग ये समझते हैं कि अब इसने 15-20 साल नौकरी की है और इसको सैलरी पैकेज जो मिल रहा है वो 15,000 मिल रहा है। लिहाजा हो सकता है कि इसको कहीं और सैलरी की ऑफर आई हो, अच्छी सैलरी की जॉब की डिमांड आई हो, इसे ऑफर आई हो, तो हो सकता है इस वजह से इसने छुट्टियां की हैं। लेकिन जब ये वापस आता है तो इसका जो बॉस होता है, जो इसका ऑफिस में बैठने वाला इंसान होता है, जो इसको सैलरी देता है, जिसको हम मैनेजर भी बोल सकते हैं, ऐसा शख्स उसको बिना पूछे उसकी लीव करने की वजह से 3-4 दिन उसकी सैलरी 5,000 इंक्रीज कर देता है। तो अब ये सैलरी हो जाती है 20,000। ठीक है। उस इंसान के चेहरे पर इतनी खुशी भी नहीं हुई। उस इंसान से कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि यार तूने इतनी लीव की, इतने साल तूने जॉब परफॉर्मेंस की दी, लेकिन तेरी सैलरी 15,000 थी, अब तूने छुट्टियां की हैं तो 4 दिन के बाद तो आया, अब तेरी सैलरी 5,000 बढ़ा दी है, तेरी सैलरी 20,000 हो गई है। लिहाजा कोई किस्म किस्म की दावत वगैरह, ये वो हल्ला गुल्ला, पार्टी शार्टी, उसके जितने भी कुलीग्स थे किसी ने भी उसके चेहरे पर खुशी का एहसास नहीं देखे। सारे उसकी संजीदगी को देखकर, उसकी इत्मीनानियत को देखकर, और उसके जो रवैया था, उसके रवैये पुरसुकून को देखकर सारे खामोश रहे कि यार इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें किस चीज का फर्क पड़ेगा। अब इसके कुछ सालों के बाद क्या होता है
کہ پھر وہ 3 سے 4 دن چھٹیاں کرتا ہے۔ اب 3 سے 4 دن چھٹیاں کرتا ہے کچھ سالوں کے بعد، تو جب کچھ سالوں کے بعد 3 سے 4 دن چھٹیاں کرتا ہے، اب جو دفتر میں بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو یار پہلے اس نے چھٹیاں کی تھی، اس کی ہم نے سیلری بڑھا دی کہ کہیں یہ ہمارا اچھا جو مزدور ہے یا جو ہمارا اچھا کام کرنے والا ایک انسان ہے جو ہمارا ممبر ہے مزدور کا، تو یہ کہیں چھوڑ کے نہ بھاگ جائے۔ تو پہلے اس کی 5,000 سیلری بڑھا دی، اب اس کے نخرے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب یہ مزید اس نے 4 چھٹیاں کر لی ہیں۔ تو پھر جب جیسے وہ واپس آتا ہے تو اس کا جو مینیجر ہوتا ہے، جو باس ہوتا ہے، جب وہ سیلری لینے جاتا ہے تو اس کی سیلری میں سے 5,000 کٹ کر لیتا ہے۔ اب اس کی سیلری ہو جاتی ہے 15,000۔ پہلے 15-20 سالوں سے 15,000 تھی، پھر 5,000 بڑھا کر 20,000 کر دی گئی، پھر کچھ سالوں کے بعد اس نے چھٹیاں کی تو پھر اس کی سیلری 20,000 سے 5,000 کر دی۔ اب اس شخص کے چہرے پر پھر سے یعنی کہ کوئی غم کے آثار نہیں تھے، نہ اس نے واہ ویلا کیا، نہ اس نے کچھ اس طرح کا ہلہ گلا کیا، نہ اس نے احتجاج کیا، نہ ہی اس نے کسی قسم کی کوئی اور نوکری چھوڑنے کی دھمکی دی یا کوئی اور ڈیمانڈ رکھی، وہ خاموش رہا۔ اب اس کے جو کلیگ تھے، اس کے کلیگ اس کی اس حرکت کی وجہ سے بہت زیادہ یعنی کہ پریشان ہوئے، اور بہت ہی زیادہ سوالیہ یعنی کہ ان کے دل میں خیالات آ رہے تھے، اور ان کے مائنڈ میں ایک ایسا یعنی کہ بات اثر انداز کر رہی تھی، اور یہ چیز بہت زیادہ ایفیکٹ کر رہی تھی انہیں کہ یار اس کی سیلری بڑی، اس کو خوشی نہیں ہوئی، سیلری کم ہے، اس کو غم نہیں ہوا، چلو جا کے اسے پوچھ لیتے ہیں۔ اب جب دفتر میں سارے انسان جمع ہوئے اور وہ بھی وہاں پہ بیٹھا تھا، میٹنگ میں ان کی ایک بات، اس کی بات نکلی کہ چلو یار اسے پوچھتے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا، اس نے بولا کہ یار فرسٹ ٹائم جب میں نے چھٹیاں کی تھی 4 دن کی، تو تب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا، اور میں نے 4 دن کی چھٹیاں کر لی تھی، اس کا نام بھی رکھنا تھا، اس کی خوشی بھی تھی، آس پڑوس والے سارے آئے ہوئے تھے، اور میری بیوی بھی جو تھی اس کے رشتہ دار آئے ہوئے تھے، میرے رشتہ دار تھے، میری بہنیں تھیں، میری ماں تھی، سب وہاں پہ موجود تھے۔ تو اس لیے میں 4 دن کی چھٹیاں کی، اور میں خوش تھا اپنے بیٹے کے اس دنیا میں آنے کی وجہ سے۔ جب میں نے 4 دن چھٹیاں کی، اس کے بعد واپس آیا آفس میں اپنے کام پر، تو میری تنخواہ جب 5,000 بڑھی تو میں نے رب کا شکریہ ادا کیا کہ یا اللہ میری تنخواہ اتنی تھی، اور میرے کھانے والے جو پیچھے تھے وہ میری ایک ماں بھی تھی، میری ایک بیوی تھی، ایک خود میں تھا، اور میرے چھوٹے بہن بھائی بھی تھے۔ تو لہٰذا مجھے اس چیز کی پریشانی نہیں تھی، کیونکہ جتنی سیلری میرے پاس تھی میں اسی پہ ہی راضی تھا۔ لیکن اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے، اس کا بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بیٹے کے بعد جب اس کی چھٹیاں ہوتی ہیں، اور چھٹیوں کے بعد جب وہ آفس واپس آتا ہے، کام کرتا ہے، تو کام کے بعد اس کی تنخواہ میں، اس کی سیلری میں 5,000 کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے وہ میں نے یہ سمجھا کہ میرا جو بیٹا تھا وہ آیا اور اپنا رزق لے کر آ گیا، مجھے اس سے فرق نہیں پڑا کہ رب العالمین نے بیٹا دیا، وہی اس کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ اور اسی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اور کئی مقام، دوسرے مقام پہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقہم وإیاکم، فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہیں کیا کرو اس وجہ سے کہ تمہارے پاس غربت ہے، تمہارے پاس فقیری ہے، تمہارے پاس پیسے کم ہیں، تو ہم ان کے رزق کا ذمہ لیتے ہیں، ہم ان کی یعنی کہ رزق کی ذمہ داری خود پر لیتے ہیں۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، اس وجہ سے میں پریشان نہیں ہوا، مجھے پتا میرا بیٹا آیا اور وہ اپنا رزق خود لے کر آ گیا، رب نے اس کا رزق 5,000 روپے کی صورت میں دے دیا۔ اب جب کچھ سالوں کے بعد ابھی ریسنٹلی جو میں نے چھٹیاں کی ہیں، تو ان چھٹیوں کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں فوت ہو گئی تھی، اب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، مجھے 4 دن چھٹی کرنی پڑی، اور مجھے تیسرا کرنا تھا جو رسوم ہے، جو اس مرنے کے بعد کی رسومات جو ہیں، کہتے میں نے رسم نبھانی تھی، تیسرا کرنا تھا، اور چوتھے دن یہ ویسے ہی میں تھوڑا ریسٹ کر لیا، میں تھک گیا تھا، تو میں آ گیا 4 دن کی چھٹیاں کرنے کے بعد اپنے کام پہ۔ تو جب کام پر آتا ہے تو میری تنخواہ کاٹ لی جاتی ہے 5,000 روپے، تو میں نے یہ سمجھا کہ جو میری ماں ہے وہ گئی، اور وہ اپنا رزق بھی لے کر چلی گئی، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میں رب کی رضا پہ راضی تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں رب کی خوشی میں خوش تھا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جتنا ہو اس پہ شکر ادا کرو، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔
تو میں خوش ہوں, مجھے کس چیز کی پرواہ نہیں ہے, میرا رب مجھے جس حال میں رکھے گا میں اس حال میں راضی ہوں. تو اس کی اس بات کی وجہ سے اس کے جو باس نے اس کی جو سیلری تھی جو 15,000 سے 20,000 ہوئی, 20 سے پھر 15 ہوئی, تو اس کی سیلری پیکج ڈبل کر کے 30,000 لگا دی. یہ ان دنوں کی بات ہے, یہ ان دنوں کے واقعات ہیں, یہ ان دنوں کی ایک سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے جب 2000 سے پہلے لوگوں کے ہاں 1 روپے کی بھی قدر ہوا کرتی تھی, لوگوں کے ہاں 1,000 روپیہ 1,00,000 کے برابر ہوا کرتا تھا. یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب 1 روپیہ 100 روپے کے برابر ہوتا تھا. تو آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگوں میں صبر نہیں ہے. ہمارے اس دور میں جب ہم 2K25 میں جی رہے ہیں, ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے, ایڈوانس ہر چیز ہے, 5G 6G 4 یعنی کہ 7G کا ہمارا زمانہ چل رہا ہے, اور جو ہماری جنریشن ہے وہ 12th جنریشن تک پہنچ گئی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں اگر ہم جتنا زیادہ ہرس کرتے ہیں, رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں, اتنا رزق آگے جاتا ہے. اگر ہم رزق کے پیچھے نہیں بھاگیں, جتنا کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس پہ اتفاق کر لیں, اسی پہ صبر کر لیں, اسی میں رب العالمین کی برکت تلاش کریں, تو یہ ہم جان سکتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ ہر وقت اطمینان اور پرسکون اور راحت سے رکھے گا. اور جو انسان ہمیشہ رزق کے پیچھے بھاگتا ہے, زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے, وہ نہ راتوں کو سو سکتا ہے, وہ ٹرینڈنگ میں لگا رہتا ہے, وہ نہ دن کو آرام سے کام کر سکتا ہے, وہ لوگوں کے ہلے گلے میں اور لوگوں کے ساتھ کھچا کھچ بھاگنے دوڑنے میں رزق میں گزار, نہ اس کا دن آرام کا نہ اس کی رات سکون سے گزرتی ہے. تو اس وجہ سے ہمارے ہاں ٹینشنیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جو آج کا زمانہ چل رہا ہے یا جو آج کا دور چل رہا ہے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی ضروریات بہت زیادہ ہیں. مہنگائی کا زمانہ ہے, مہنگائی سر توڑ کے انسان کو یعنی کہ مار رہی ہے, انسان کے پیچھے غربت بھاگ رہی ہے. وہ کیوں بھاگ رہی ہے؟ کیونکہ انسان کے دل میں لالچ آ گئی ہے. پہلے لوگوں کے دلوں میں لالچ نہیں ہوتی تھی تو وہ پرسکون سے زندگی گزارتے تھے. اب لوگوں کے دلوں میں لالچ ہے زیادہ پیسے اکٹھا کرنے کی, زیادہ مال دولت بنانے کی, زیادہ بینک بیلنس مضبوط کرنے کی. تو اگر آپ اپنی زندگی کو پرسکون رکھنا چاہتے ہیں تو جو میں نے آپ کو واقعہ بتایا ہے, اس واقعے کو بنیاد بنائیے, صبر سے کام لیں, شکر سے کام لیں, اور جو آپ کے پاس ہے اسی پر اکتفا کریں, تو رب العالمین آپ کی ساری بیماریاں, ساری پریشانیاں, سارے غم, ساری ٹینشنیں دور کر دے گا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, جو لوگ رشوت لیتے ہیں ان کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی, جو سود کھاتے ہیں ان کے رزق میں کبھی برکت نہیں ہوتی, اور جو لوگ مال زیادہ کمانے کی دوڑ میں بھاگتے رہتے ہیں, نہ ان کو دین کی فکر, نہ ان کو اولاد کی فکر ہوتی ہے, نہ ان کو خود کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایسے افراد جو ہیں ہمیشہ پریشانی میں رہتے ہیں. جتنا وہ کماتے ہیں اتنا وہ بیماریوں میں لگا دیتے ہیں, جتنا وہ کماتے ہیں اتنا وہ چٹیوں میں بھر دیتے ہیں, جتنا وہ کماتے ہیں اتنا وہ پینلٹیز میں چلا جاتا ہے, جتنا ان کے پاس آتا ہے اتنا وہ یعنی کہ نکل جاتا ہے بل کی صورت میں, بیماریوں کی صورت میں. اس طرح کی جو چیزیں ہیں, آپ دیکھیں ایک انسان کی جو بیماری ہے, اس کو شوگر بھی ہے, بی پی کا بھی مرض ہے, اس کو پٹھوں کا بھی مرض ہے, اس کو گھٹنوں کا بھی مرض ہے, اس کے یعنی کہ دل جو ہارٹ پیشنٹ ہے اس کے کان کا مسئلہ ہے, اس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے, اس کے سر میں درد ہوتا ہے, اس کو یہ بیماری بچوں کو مل گئی, بچوں کی فیس بڑھ گئی, بچوں کے یعنی کہ اخراجات بڑھ گئے, بیوی کے نخرے بڑھ جاتے ہیں, بیوی کے اخراج, یعنی کہ اس طرح جتنا وہ کماتا ہے وہ سارے ان چیزوں میں نکل جاتا ہے, کیونکہ اس کی زندگی میں شکر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میرے دیے ہوئے رزق پر شکر ادا کرو گے میں تمہارا بہت زیادہ خیال رکھوں گا, تمہارے رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دوں گا, میں تمہیں ہمیشہ یعنی کہ پرسکون زندگی دوں گا, تمہارے رزق میں یعنی رزق کو بڑھا دوں گا. اب رزق کو بڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پیسے بڑھ جائیں گے, آپ کا زمین جائیداد زیادہ ہوگا. رزق کو بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہاری اگر 15,000 تنخواہ بھی ہے تو رب العالمین تم سے بلائیں دور کر دے گا, تم سے مصیبتیں دور کر دے گا, تم سے بیماریاں دور کر دے گا, تم سے پریشانیاں دور کر دے گا, اور تمہارا ہر طرح سے خیال رکھے گا.
یہ چیز رزق کو بڑھانے میں آتی ہے۔ اور جو لوگ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے اسی آیت کا ساتھ ہی اگلا حصہ کیا ارشاد فرمایا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر جو میرا عذاب ہے نا وہ بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے، میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اب عذاب کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اتنا سارا رزق ہو، پھر رب العالمین کا شکریہ نہیں ادا کرے تو رب العالمین کو غصہ آئے گا، پھر رب العالمین بیماریاں بھی دے گا، پریشانیاں بھی دے گا، ٹینشنیں بھی دے گا، بچوں کی فیسیں بھی بڑھ جائیں گی، بچوں کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے، بیوی کے اخراجات بڑھ جائیں گے، بیماریاں الگ آ جائیں گی، باپ کے مسائل، بیوی کے مسائل، بچوں کے مسائل، خود کے مسائل، یہ چیز وہ چیز، یہ ساری چیزیں رب العالمین عذاب کی صورت میں دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرو گے، لازیدنکم، میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ اس آیت پر آپ ایمان رکھیں، یقین رکھیں رب پہ، اور ایک دفعہ شکر ادا کرنا آپ سیکھ جائیں تو رب العالمین جو ہے آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ تو آج کے لیے میں آپ کے سامنے اتنا ہی رکھنا چاہوں گا، ایک گزارش۔ تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother. Good luck and stay safe.